सल्तनत मावराउन नहर के शहर समरकंद में, जहाँ नीले गुंबद आसमान से बातें करते थे और रेशम के काफले दूर दूर से आते थे, वहाँ एक बादशाह था जिसका नाम सुल्तान नूरुद्दीन था। नूरुद्दीन का महल शहर के बुलंद तरीन टीले पर बना था। किला नूरे समरकंद, सफ़ेद संगमरमर की दीवारें, फ़ैरोज़ी काशी के गुंबद और दरवाज़ों पर सोने का काम। दूर से देखने वाला सोचता कि जो इस महल में रहता है वो ज़रूर दुनिया का सबसे सुकून में रहने वाला इंसान होगा, मगर अंदर की हकीकत अलग थी। रात का आखिरी पहर था, पूरा महल सो चुका था, पहरेदार अपनी जगहों पर थे, मशालें जल रही थीं, मगर सुल्तान नूरुद्दीन के कमरे में रोशनी थी। वो अपने शाही कमरे की खिड़की के पास खड़ा था, हाथ पुश्त पर बंधे, पेशानी पर बुल, नज़रें दूर अफक पर जमी हुई। नीचे समरकंद का शहर सोया पड़ा था, गलियां खामोश थीं, बाजार बंद थे और सिर्फ कभी कभी किसी कुत्ते की आवाज़ रात की खामोशी को चीरती थी। नूरुद्दीन ने एक लंबी सांस ली। इतना बड़ा मुल्क, इतना भरा खजाना, इतनी ताकतवर फौज। उसने आहिस्ता से कहा, जैसे खुद से बात कर रहा हो, फिर भी ये दिल क्यों खाली है? वो बचपन से जानता था कि बादशाहत सिर्फ तख्त पर बैठने का नाम नहीं। उसके बाप ने, सुल्तान मोजुद्दीन ने, मरते वक्त उसका हाथ थामा था और कहा था, बेटा, सल्तनत लोहे से नहीं चलती, अकल से चलती है, और अकल अकेले नहीं आती, वो सच्चे लोगों की सोहबत से आती है। ऐसे लोग ढूंढना जो तुम्हारे ताज से नहीं, तुम्हारी बात से मुतासिर हों। नूरुद्दीन के कानों में वो अल्फाज आज भी गूंजते थे, मगर ऐसे लोग थे कहाँ? उसने पलटकर दरबार की तरफ देखा, यानी उस बड़े हाल की तरफ जो अभी खाली था, मगर सुबह होते ही में भर जाता था। रंग बिरंगे लिबास, चमकते ताज, झुकती कमरे और मीठे मीठे अल्फाज। वजीर आज़म कमरुद्दीन था, बड़ा चालाक आदमी, हर बात में सुल्तान की तारीफ करता, हर मशवरे में सुल्तान की खुशी का ख्याल रखता। मगर नूरुद्दीन ने एक बार महल की एक तारीक गली में उसे सुना था, जब वो एक और दरबारी से सरगोशी कर रहा था। बादशाह को खुश रखो, बादशाह को सच मत बताओ, खुश बादशाह हमारी कुर्सियां महफूज रखता है। इस रात के बाद से नूरुद्दीन की नींद उड़ गई थी। सिपहसालार तारिक खान था, जो फौजी मामलात में मशवरा देता था, मगर उसके मशवरे हमेशा उस तरफ जाते जिधर से उसे ज़्यादा माल गनीमत मिलने की उम्मीद होती। मुशीर ख़जाना अबुल फजल था, जो हिसाब किताब में बहुत होशियार था, मगर होशियारी अपने लिए ज़्यादा और सल्तनत के लिए कम। ये सब अच्छे लोग थे शायद, मगर सच्चे नहीं थे, और नूरुद्दीन को सच्चों की ज़रूरत थी। वो दोबारा खिड़की की तरफ मुड़ा। बाहर दूर जंगल की सियाह लकीर थी। अचानक उसके दिल में ख्याल आया, कल सुबह जंगल जाऊंगा, शायद खुली फजा में कोई जवाब मिले, कोई सुकून मिले। उसने मशल बुझाई और लेट गया। नींद नहीं आई, मगर फैसला पक्का हो गया। सुबह सवेरे जब समरकंद की मसाजिद से अजान की आवाज़ उठी, सुल्तान नूरुद्दीन ने हुक्म दिया कि जंगल की सैर पर जाएंगे। दरबारी चूक गए, फिर फौरी तैयार हो गए। हर एक ने सोचा कि बादशाह के साथ रहना ज़रूरी है, कहीं कोई दूसरा आगे न बढ़ जाए। काफिला निकला, आगे सवारों की कतार, बीच में सुल्तान अपने सियाह घोड़े शबरिंग पर, और पीछे दरबारियों का हुजूम। जंगल खूबसूरत था, चिनार के ऊंचे दरख्त, उनके बीच से छनती धूप, कहीं कहीं पानी की आवाज़। नूरुद्दीन ने सीना भरकर सांस लिया। पहली बार कई महीनों बाद उसे हल्का महसूस हुआ। मगर दरबारी, वो जंगल से लुत्फ उठाने नहीं आए थे, वो एक दूसरे को देख रहे थे। कौन बादशाह के ज़्यादा करीब है, कौन पीछे रह गया, किसको ज़्यादा तवज्जो मिल रही है। वापसी का वक्त आया तो सुल्तान का मन अभी भरा नहीं था। उसने कहा, थोड़ा और चलते हैं। और यही वो लम्हा था जब सल्तनत की तकदीर बदलने वाली थी। वापसी का रास्ता घने दरख्तों के बीच से गुजरता था। सुल्तान नूरुद्दीन आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। शिबरिंग की लगाम ढीली थी, गोया घोड़ा भी समझता था कि आज जल्दी नहीं करनी। दरबारी पीछे थे, आपस में सरगोशियां करते, कुछ ऊँघते, कुछ अपने घोड़ों पर बैठे बैठे दरबार की सियासत के हिसाब लगाते। अचानक सुल्तान का घोड़ा रुक गया। शिबरिंग ने कान खड़े किए, नाक फड़फड़ाई और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सुल्तान ने हाथ उठाकर काफले को रुकने का इशारा किया। सब खामोश हो गए, और तब वो आवाज़ सुनाई दी, एक इंसानी आवाज़, मगर अजीब, कभी धीमी, कभी तेज, कभी सवाल करती, कभी खुद ही जवाब देती, जैसे कोई दो लोगों से बात कर रहा हो, मगर वहां था सिर्फ एक। सुल्तान ने इशारे से एक सवार को आगे भेजा। वो गया, झांका और वापस आकर बोला, हुजूर, एक आदमी है, अकेला बैठा है और खुद से बातें कर रहा है। दरबारियों में हलचल मच गई। वजीर आजम कमरुद्दीन ने होंठ दबाकर मुस्कुराहट छुपाई। पागल होगा कोई जंगल का, चलें आगे हुजूर। मगर सुल्तान नहीं चला। कुछ था इस आवाज़ में, कोई दीवानगी नहीं, बल्कि एक अजीब सी गहराई, जैसे कोई सोच रहा हो, बहुत गहरी सोच। सुल्तान ने खुद घोड़ा मोड़ा और उस तरफ चल दिया। एक बड़े चनार के नीचे, जिसकी जड़ें ज़मीन से उठकर बाहर आई हुई थीं, एक नौजवान बैठा था। उम्र कोई 25-26 साल, सादा कपड़े, बाल कुछ बिखरे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई,
ہاتھ میں ایک پتھر تھا جس سے وہ زمین پر کچھ نقشہ سا بناتا، مٹاتا، پھر بناتا اور بولتا جاتا، نہیں، یہاں نہیں، دریا کے قریب بنانا ہوگا، پانی چاہیے، بازار چاہیے، راستہ چاہیے، ہاں، یہاں سے وہاں تک، پھر یہ دیوار، پھر یہ دروازہ، پھر یہ۔ سلطان نے گھوڑے سے اتر کر قدم آگے بڑھایا، پتوں کی سرسراہٹ ہوئی، نوجوان کی نظر اٹھی، دونوں کی آنکھیں ملے، ایک لمحہ خاموشی۔ نوجوان نے نہ گھبراہٹ دکھائی، نہ جھکا، نہ ہاتھ جوڑے، بس دیکھتا رہا، جیسے اندازہ لگا رہا ہو۔ نوجوان نے سر ہلایا، پھر سیدھا بیٹھ گیا اور بولا، میں بالکل ٹھیک ہوں، سوال یہ ہے کہ تم ٹھیک ہو۔ پیچھے سے قمر الدین کی سانس اٹھی، گستاخ، مگر سلطان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں دلچسپی تھی، غصہ نہیں۔ میں، سلطان نے قدرے مسکرا کر کہا، میں تو ٹھیک ہوں، مگر تم اکیلے جنگل میں بیٹھ کر کیا سوچ رہے ہو؟ نوجوان نے پتھر زمین پر رکھا، کھڑا ہوا اور سلطان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، بے خوف، بے لاگ، میں سوچ رہا ہوں کہ اس جنگل کو کاٹ کر ایک شاندار شہر بنایا جائے، بازار ہوں، مسجدیں ہوں، قلعہ ہوں، دریا کے کنارے باغ ہوں، اور اس شہر کا بادشاہ میں خود ہوں۔ ایک لمحے کے لیے سب جم گئے، ہوا بھی رک گئی، پرندے بھی خاموش ہو گئے، پھر درباریوں میں کہے اٹھے، واہ، جنگل کا بادشاہ! ایک نے طنز سے کہا، بالکل پاگل ہے۔ دوسرے نے سرگوشی کی، حضور چلیں، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ قمر الدین نے کہا، مگر سلطان نور الدین کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، ایسی مسکراہٹ جو بہت دنوں سے نہیں آئی تھی، کیونکہ اس نوجوان کی آنکھوں میں اس نے کچھ دیکھا تھا، خواب نہیں، حساب تھا، دیوانگی نہیں، جرت تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ چیز جو اس کے درباریوں میں نہیں تھی، بے خوفی۔ سلطان نے قریب آ کر کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ ارسلان، نوجوان نے کہا۔ ارسلان شیر، سلطان نے دہرایا۔ کہاں سے ہو؟ یہیں سے، سمرقند کے غریب محلے سے۔ باپ معمار تھا، مجھے عمارتیں بنانے کا شوق ہے، مگر جب پیسے نہیں تو خوابوں میں بناتا ہوں۔ اور جب خوابوں میں بناتے ہو تو آواز بھی نکلتی ہے؟ سلطان نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ ارسلان نے پہلی بار مسکرا کر کہا، جب سوچ گہری ہو تو آواز خود نکل آتی ہے۔ سلطان نے پلٹ کر درباریوں کو دیکھا، پھر ارسلان کو دیکھا۔ میرے ساتھ چلو گے؟ ارسلان کی مسکراہٹ غائب ہوئی، اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر بولا، کیوں؟ قمر الدین کی آنکھیں پھٹ گئیں، بادشاہ کو کوئی کیوں پوچھے؟ مگر سلطان نے جواب دیا، سیدھا اور سچا، کیونکہ میرے دربار میں بہت لوگ ہیں جو میری ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، مجھے ایک ایسا شخص چاہیے جو سوچے، جو سچ بولے، جو میری ہاں میں ہاں نہ ملائے۔ ارسلان نے ایک لمبی نظر سلطان پر ڈالی، پھر درباریوں پر، پھر جنگل پر۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، اور پتھر اٹھا کر جیب میں ڈال لیا، جیسے اپنے ادھورے خواب ساتھ لے جا رہا ہو۔ قافلہ واپس چلا، آگے سلطان، اس کے برابر ارسلان، اور پیچھے درباری۔ قمر الدین نے طارق خان کو آنکھ ماری، طارق خان نے ابو الفضل کو، اور ابو الفضل نے دھیرے سے کہا، یہ ہماری کرسیوں کے لیے خطرہ ہے۔ فکر نہ کرو، قمر الدین نے ہونٹوں میں مسکرا کر کہا، پاگل ہے، خود ہی رسوا ہو جائے گا، ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ مگر اسی لمحے راستے کے موڑ پر ارسلان کا گھوڑا اچانک رک گیا۔ اس نے ہوا میں کچھ سونگھا، دور جھاڑیوں کو دیکھا، اور بغیر کچھ کہے اچانک گھوڑا موڑ لیا۔ ارے کہاں؟ ایک سوار نے چلا کر پوچھا۔ پکڑو اسے، قمر الدین نے چیخ کر کہا، کیونکہ اسے لگا کہ یہ بھاگ رہا ہے۔ دو سوار دوڑے اور ارسلان کو گھیر لیا۔ ارسلان نے مزاحمت نہیں کی، بس خاموشی سے واپس آ گیا، مگر اس کی نظریں اب بھی اس جھاڑی کی طرف تھیں جو راستے سے کچھ دور تھیں۔ کوئی نہیں سمجھا، سب نے سوچا واقعی پاگل ہے۔ بھاگنے کی کوشش کی اور قافلہ آگے بڑھ گیا، ایک نئے راستے سے جو ارسلان کے گھوڑا موڑنے کی وجہ سے خود بخود بدل گیا تھا۔ شہر قریب آیا تو شور سنائی دیا، لوگوں کا ہجوم تھا، نعرے تھے، خوشی تھی۔ سلطان نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ ایک بوڑھا آدمی آگے بڑھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ سلطان سلامت، ہم تو سمجھ چکے تھے کہ آپ واپس نہیں آئیں گے۔ جس راستے سے آپ گئے تھے وہاں دشمن کی فوج گھات میں بیٹھی تھی، ہمارے ایک جاسوس نے خبر دی تھی، مگر ہم آپ تک پہنچ نہ سکے۔ آپ نے راستہ بدل کر آئے، اللہ نے بچا لیا۔ سلطان کا دل ڈوبا، اس نے آہستہ سے ارسلان کی طرف دیکھا۔ ارسلان خاموش تھا، نظریں نیچی تھیں۔ تم نے جھاڑی میں کچھ دیکھا تھا؟ سلطان نے دھیرے سے پوچھا۔ ارسلان نے سر اٹھایا، سایہ تھا، لوہے کی چمک تھی، اور گھوڑوں کی مہک تھی جو ہوا کے ساتھ آ رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا، اور بتایا کیوں نہیں، کیونکہ اگر میں چلاتا تو وہ پہلے ہم پر حملہ کر دیتے۔ گھوڑا موڑنا زیادہ آسان تھا۔ سلطان نور الدین کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے پلٹ کر درباریوں کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر حیرت تھی، شرمندگی تھی، اور ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ پھر اس نے ارسلان کو دیکھا، اس سادہ لباس والے، بکھرے بالوں والے، جنگل میں خود سے باتیں کرنے والے نوجوان کو، اور پہلی بار بہت عرصے بعد سلطان نور الدین کو یقین ہوا کہ اس کی تلاش ختم ہوئی۔ اس شخص کے لیے بہترین کرسی لاؤ، سلطان نے اعلان کیا۔ آواز میں وہ طاقت تھی جو فیصلے کو پتھر پر لکیر بنا دیتی ہے۔ آج سے ارسلان میرے ساتھ رہے گا۔ درباریوں کے چہروں پر مسکراہٹ کہیں غائب ہو گئی۔
اور ارسلان نے जेब से वो पत्थर निकाला जिससे वो जंगल में ख्वाबों का नक्शा बनाता था। उसे देखा और फिर मुट्ठी बंद कर ली। अभी बहुत कुछ बनाना था। रात को जब महल के दीप बुझने लगे और राहदारियों में खामोशी छा गई, कमरुद्दीन के कमरे में रोशनी थी। 3 आदमी बैठे थे, कमरुद्दीन, तारिक खान और अबुल फजल। तीनों के चेहरे तने हुए थे। कमरे में बस एक मशल जल रही थी। उसकी कांपती रोशनी में तीनों के साये दीवारों पर नाचते थे, जैसे उनकी नीयतें नाच रही हों। आज जो हुआ वो हम सब ने देखा, कमरुद्दीन ने आहिस्ता मगर सख्त लहजे में कहा। बादशाह ने उसे कुर्सी दे दी, इज्जत दे दी, कल कोई हमारी जगह ले लेगा तो क्या करे? तारिक खान ने पूछा। कमरुद्दीन ने मशल की तरफ देखा, कुछ सोचा, फिर बोला, उसे बाहर से नहीं तोड़ना, उसे अंदर से तोड़ना होगा। उसे ऐसे काम पर लगाना होगा जो उसे खुद रुसवा कर दे और हम पर कोई इल्जाम ना आए। अबुल फजल ने होंठ दबाए, मगर कैसे? कमरुद्दीन मुस्कुराया, वो मुस्कुराहट जो किसी को अच्छी नहीं लगती। उसकी सादगी ही उसकी कमजोरी है। ये दरबार के तौर तरीके नहीं जानता। हम उसे कोई ऐसी रिवायत बताएंगे जो होती नहीं, मगर ये समझेगा कि होती है, और जब करेगा तो बादशाह के सामने रुसवा हो जाएगा। तीनों ने आंखें मिलाए, जाल बिछ गया। अगले दिन सुबह का दरबार लगा। सुल्तान नूरुद्दीन तख्त पर बैठा था, सर पर सोने का ताज, कंधों पर सुर्ख चोगा। आज चेहरे पर कुछ सुकून था, आंखों में कुछ चमक थी। अरसलान एक तरफ कुर्सी पर बैठा था, सादा लिबास, सीधी कमर, नजरें दरबार पर घूमती हुई, सबको देखता, सबको परखता। दरबारी अपनी अपनी जगहों पर थे, चेहरों पर अदब का नकाब, दिलों में कुछ और। दरबार के काम शुरू हुए, फरियाद सुनी गई, फैसले हुए, खबरें पेश की गईं। दरमियान में वक्फा आया तो कमरुद्दीन आहिस्ता से अरसलान के पास आया। चेहरे पर दोस्ती का तासुर था, आवाज में अपनाइयत। अरसलान भाई, आप नए हैं, दरबार की रिवायत नहीं जानते। अरसलान ने उसे देखा। क्या रिवायत है? यहाँ एक पुरानी रिवायत है, कमरुद्दीन ने सरगोशी की। जब बादशाह दरबार में बैठा हो और दरबार को बेदार करना हो तो करीबी साथी बादशाह की गर्दन पर हल्का थप्पड़ मारता है। ये मोहब्बत की अलामत है, तवज्जो दिलाने का तरीका है। बादशाह खुद इस रिवायत को पसंद करता है। अरसलान ने एक लम्हा कमरुद्दीन को देखा। कमरुद्दीन की आंखें बिल्कुल सीधी थीं, चेहरा संजीदा था। अरसलान ने सोचा, दरबार की रिवायात वाकई अजीब होती हैं, शायद ये भी ऐसी ही कोई बात हो। ठीक है, उसने कहा। कमरुद्दीन मुस्कुराता हुआ वापस अपनी जगह चला गया। तारिक खान और अबुल फजल को आंख मारी। तीनों इंतजार करने लगे। दरबार फिर शुरू हुआ। अरसलान कुर्सी पर बैठा था, मगर उसकी नजरें सुल्तान पर थीं। सुल्तान के सर पर ताज था, भारी सोने का ताज जो थोड़ा आगे की तरफ झुका हुआ था। अरसलान ने कुछ महसूस किया। उसने गौर से ताज को देखा। ताज के किनारे और सुल्तान की गर्दन के दरमियान कुछ था, बहुत छोटा मगर था। कुछ हिल रहा था, बहुत आहिस्ता। अरसलान का दिल डूबा। वो उठा, तेज कदमों से तख्त की तरफ बढ़ा। दरबारियों ने हैरत से देखा। कमरुद्दीन के होंठों पर मुस्कुराहट आई। अभी ये बादशाह को थप्पड़ मारेगा और अपनी बर्बादी खुद करेगा। अरसलान सुल्तान के पास पहुंचा और पूरी ताकत से ताज पर हाथ मारा। ताज उड़ा और फर्श पर जा गिरा। पूरा दरबार सांस रोककर खड़ा हो गया। सुल्तान नूरुद्दीन अचानक उठ खड़ा हुआ, गुस्से से आंखें सुर्ख। ये क्या हरकत है? मुहाफिजों ने तलवारें निकाल लीं। कमरुद्दीन आगे बढ़ा, चेहरे पर गम व गुस्से का मिला जिला तासुर। हुजूर, ये गुस्ताख, ये पागल, मैंने कहा था इसे दरबार में ना लाएं। मगर अरसलान ने कुछ नहीं कहा। वो झुका और गिरे हुए ताज को उठाया, और सब ने देखा। ताज के अंदर से एक बिच्छू निकलकर फर्श पर दौड़ा, सियाह, मोटा, दम उठाई हुई, जहरीला बिच्छू। एक मुहाफिज ने फौरी जूते से उसे कुचल दिया। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। सुल्तान ने बिच्छू को देखा, फिर ताज को देखा, फिर अरसलान को। तुमने देख लिया था? अरसलान ने सर हिलाया। ताज के किनारे से हिल रहा था। अगर हुजूर बैठे रहते और ताज सर पर रहता तो ये गर्दन पर उतरता। सुल्तान नूरुद्दीन के चेहरे का रंग बदला। उसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, सोचा कि क्या हो सकता था, फिर आंखें खोली और आगे बढ़कर अरसलान को गले लगा लिया। आज तुमने मेरी जान बचाई, सुल्तान ने धीमी मगर भारी आवाज में कहा। दरबारियों के चेहरे पत्थर हो गए। कमरुद्दीन की मुस्कुराहट कहीं गायब हो चुकी थी। दरबार के बाद सुल्तान ने हुक्म दिया, अरसलान को महल में बेहतरीन हुजरा दिया जाए। आज से वो मेरा ज़ाती मुशीर है। लोग चले गए। कमरुद्दीन अपनी जगह खड़ा रहा, नजरें फर्श पर जहां बिच्छू का कुचला हुआ जिस्म पड़ा था। तारिक खान ने पास आकर सरगोशी की। जाल उल्टा पड़ गया। कमरुद्दीन ने दांत पैसे। एक बार नहीं, दूसरी बार भी नहीं, मगर तीसरी बार जरूर। इस रात अरसलान अपने नए हुजरे में बैठा था। सादा चारपाई, एक मेज, एक मशल। उसने जेब से वो पत्थर निकाला, वही पत्थर जिससे जंगल में ख्वाब का नक्शा बनाता था। उसने मेज पर रखा और देखता रहा। बाहर से महल की आवाजें आती थीं, पहरेदारों के कदमों की आवाज,
دور کہیں پانی کے فوارے کی آواز۔ ارسلان سمجھ گیا تھا کہ قمر الدین نے جھوٹی روایت بتائی تھی، مگر اللہ نے اس جھوٹ کو بھی سچ کے کام میں لگا دیا۔ اس نے آہستہ سے مسکرایا اور پتھر کو مٹھی میں بند کر لیا۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ کئی دن گزرے۔ محل میں ارسلان کی موجودگی معمول بن چکی تھی۔ صبح کے دربار میں وہ سلطان کے قریب بیٹھتا، خاموشی سے سنتا، اور جب سلطان پوچھتا تو سیدھی بات کرتا۔ نہ لمبی تقریر، نہ خوشامد، نہ ادھر ادھر کی باتیں، بس سیدھا جواب۔ سلطان نور الدین کو یہی چاہیے تھا۔ رفتہ رفتہ سلطان نے محسوس کیا کہ جب ارسلان مشورہ دیتا ہے تو اس میں وزن ہوتا ہے، جب خاموش رہتا ہے تو اس خاموشی میں بھی کوئی بات ہوتی ہے، اور جب کسی بات پر آنکھیں تنگ ہوتی ہیں تو سمجھو کہیں کچھ گڑبڑ ہے۔ ارسلان آہستہ آہستہ سلطان کا سایہ بنتا جا رہا تھا، اور یہی بات قمر الدین کو رات کو نیند نہیں آنے دیتی تھی۔ ایک شام قمر الدین کے کمرے میں پھر وہی 3 چہرے جمع تھے، مشل کی روشنی، سرگوشیاں اور بڑھتا ہوا خوف۔ بچھو والا کام الٹا پڑا، طارق خان نے کہا۔ اب کیا کریں گے؟ قمر الدین نے کہا۔ میز پر ٹکائی تھوڑی ہاتھ پر رکھی اور سوچتا رہا۔ کمرے میں کافی دیر خاموشی رہی، پھر ابو الفضل نے آہستہ سے کہا، کرسی۔ دونوں نے اسے دیکھا۔ ابو الفضل آگے جھکا۔ سلطان کی بڑی کرسی، جس پر وہ دوپہر کے وقت بیٹھ کر آرام کرتا ہے۔ اس کا ایک پاؤں اندر سے تھوڑا کمزور ہے، میں نے کل دیکھا تھا۔ اگر اسے تھوڑا اور کمزور کر دیا جائے اور پھر ارسلان کو کہا جائے کہ کرسی کھینچو، تو سلطان گرے گا اور ارسلان کی گردن جائے گی۔ قمر الدین کی آنکھوں میں چمک آئی۔ اور ارسلان کو کہیں گے کیا؟ طارق خان نے پوچھا۔ قمر الدین نے جواب دیا، وہی پرانا طریقہ۔ کہیں گے کہ دربار میں روایت ہے کہ بادشاہ کی کرسی پیچھے سے کھینچی جائے، اس سے آدھی بادشاہت ملتی ہے۔ لالچ دیں گے، پاگل ہے، مان جائے گا۔ طارق خان نے سر ہلایا۔ مگر پچھلی بار بھی تو مانا تھا اور کام الٹا پڑا۔ پچھلی بار اتفاق تھا، قمر الدین نے کہا۔ اس بار ہم نے خود کرسی کمزور کی ہے۔ کوئی بچھو نہیں، کوئی اتفاق نہیں۔ سلطان گرے گا، زخمی ہوگا، ارسلان قصوروار ہوگا۔ تینوں نے آنکھیں ملائیں۔ رات کو جب پہرے دار بدلے اور محل کے اس حصے میں خاموشی چھا گئی، ابو الفضل آہستہ آہستہ اس کمرے میں گیا جہاں سلطان کی آرام کرسی رکھی تھی۔ اس نے چاقو نکالا، کرسی کے پاؤں کو اندر سے تراشا، اتنا کہ باہر سے کچھ نظر نہ آئے، مگر اندر سے لکڑی بالکل کمزور ہو جائے۔ بس ایک دھکا چاہیے تھا۔ اگلے دن دوپہر کا وقت تھا، دربار ختم ہو چکا تھا۔ سلطان نور الدین تھوڑا تھکا ہوا تھا اور اپنے خاص کمرے کی طرف جا رہا تھا جہاں وہ کچھ دیر آرام کرتا تھا۔ ارسلان پیچھے آ رہا تھا۔ راہداری میں قمر الدین ملا، چہرے پر مصنوعی خلوص۔ ارسلان بھائی، ایک لمحہ۔ ارسلان رکا۔ قمر الدین نے قریب آ کر سرگوشی کی۔ آپ جانتے ہیں، ہمارے دربار میں ایک بہت پرانی روایت ہے، جو شخص بادشاہ کی کرسی پیچھے سے کھینچ لے اسے آدھی سلطنت کا حق ملتا ہے۔ بادشاہ خود یہ روایت چاہتا ہے، مگر کوئی کرتا نہیں کیونکہ ہمت نہیں ہوتی۔ آپ نئے ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ ارسلان نے قمر الدین کو دیکھا، ایک لمبی نظر۔ قمر الدین کی آنکھیں سیدھی تھیں، مگر ارسلان نے محسوس کیا کہ وہ بہت زیادہ سیدھی ہیں، جیسے جان بوجھ کر سیدھی رکھی گئی ہوں۔ ٹھیک ہے، ارسلان نے کہا۔ قمر الدین نے راحت کی سانس لی اور پیچھے ہٹ گیا۔ طارق خان اور ابو الفضل دروازے کے پاس کھڑے تھے، منتظر۔ ارسلان کمرے میں داخل ہوا۔ سلطان نور الدین کرسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ارسلان نے کرسی کو دیکھا، اس کی نظر سیدھی کرسی کے پاؤں پر گئی۔ اس نے جھک کر غور سے دیکھا۔ لکڑی کا رنگ تھوڑا مختلف تھا، تازہ کٹی لکڑی کی مہک آ رہی تھی جو پرانی لکڑی میں نہیں ہوتی، اور سب سے بڑھ کر پاؤں کے نیچے فرش پر لکڑی کا باریک سا برادہ تھا۔ ارسلان کی آنکھیں تنگ ہوئیں۔ سلطان کرسی کے قریب پہنچا اور بیٹھنے کو ہوا۔ اسی لمحے ارسلان نے کرسی کو ایک طرف کھینچ لیا۔ سلطان کے قدم بے جگہ پڑے، وہ تھوڑا لڑکھڑایا۔ ارسلان نے فوری ہاتھ پکڑ کر سنبھال لیا۔ کیا ہوا؟ سلطان نے چونک کر کہا۔ ارسلان نے کرسی کو پلٹایا اور سلطان کو دکھایا۔ پاؤں اندر سے بالکل کھوکھلا تھا، بس ایک باریک تہ باہر سے سالم نظر آتی تھی، مگر اندر سے لکڑی ریزہ ریزہ تھی۔ سلطان بیٹھتا تو کرسی ٹوٹتی، وہ گرتا اور یقیناً زخمی ہوتا۔ سلطان نے کرسی کو دیکھا، پھر ارسلان کو، پھر دروازے کی طرف جہاں قمر الدین کھڑا تھا۔ قمر الدین کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ یہ کسی نے جان بوجھ کر کیا ہے، سلطان نے آہستہ مگر بھاری آواز میں کہا۔ کمرے میں سکوت چھا گیا۔ سلطان کی نظر قمر الدین پر تھی، طارق خان پر تھی، ابو الفضل پر تھی، مگر سلطان نے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا، ارسلان، کل سے تم فوج کے جنرل ہو۔ دروازے کے باہر قمر الدین کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ طارق خان نے دانت پیسے، یہ پاگل نہیں ہے، یہ ہم سے زیادہ ہوشیار ہے، خاموش رہو۔ قمر الدین نے سرگوشی کی، آواز میں اب خوف بھی تھا اور ضد بھی۔ اب کیا کریں گے؟ ابو الفضل نے پوچھا۔
اس کی آواز میں پہلی بار تھکاوٹ تھی۔ قمر الدین نے راہداری میں دیکھا، دونوں طرف خالی تھی۔ پھر بولا، اب سب سے بڑی چال چلیں گے، اسے اندر سے نہیں توڑ سکتے تو باہر سے توڑیں گے۔ دشمن بادشاہ ہے، ملک فرغانہ کا سلطان مہران، اسے جنگ پر اکساتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ ہم خود اپنے جنرل کو میدان میں مروا دیں گے۔ طارق خان نے سانس کھینچی، یہ تو غداری ہے۔ قمر الدین نے اسے ٹھنڈی نظر سے دیکھا، یا تو ارسلان رہے گا یا ہم، درمیان کا کوئی راستہ نہیں۔ اس رات ارسلان اپنے حجرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا، باہر آسمان پر ستارے تھے۔ اس نے سوچا کہ 2 بار قمر الدین نے جال بچھایا، دونوں بار اللہ نے بچایا، مگر کب تک؟ اس نے آنکھیں بند کیں اور دل میں کہا، یا اللہ، میں اکیلا ہوں، نہ مجھے دربار کی چالیں معلوم ہیں، نہ سیاست آتی ہے، مگر تو جانتا ہے کہ میری نیت سچی ہے، آگے تو ہی سنبھال۔ ہوا آئی، مشعل کونپی، اور کمرے میں ایک عجیب سکون آ گیا۔ ارسلان نے آنکھیں کھولی اور پتھر کو میز پر رکھا۔ کل سے وہ جنرل تھا، اور آگے جو بھی ہونا تھا، ہوگا۔ سمرقند میں موسم بدل رہا تھا، چناروں کے پتے زرد ہو رہے تھے، ہوا میں ٹھنڈک آ گئی تھی، اور آسمان پر بادل گہرے ہو رہے تھے، مگر محل کے اندر ایک اور طوفان آنے والا تھا۔ ایک صبح سلطان نور الدین کو خبر ملی کہ ملک فرغانہ کے سلطان مہران نے سرحد پر فوج جمع کر لی ہے۔ پیغام آیا کہ یا تو سمرقند کا آدھا علاقہ دو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دربار میں کھلبلی مچ گئی۔ سلطان نور الدین تخت پر بیٹھا، چہرہ سنجیدہ، آنکھیں ٹھنڈی۔ درباریوں نے اپنے اپنے مشورے دیے، کوئی بولا صلح کرو، کوئی بولا خراج دو، کوئی بولا انتظار کرو۔ سلطان نے سب سنا، پھر ارسلان کی طرف دیکھا۔ ارسلان خاموش بیٹھا تھا۔ ارسلان، تم کچھ نہیں بولے؟ سلطان نے پوچھا۔ ارسلان نے سر اٹھایا، حضور، جو سرحد پر فوج جمع کرے اور پھر آدھا ملک مانگے، وہ صلح نہیں چاہتا، وہ کمزوری جانچ رہا ہے۔ اگر ہم نے خراج دیا تو وہ سمجھے گا کہ ہم ڈر گئے، اور اگلی بار پورا ملک مانگے گا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سلطان نے لمبا سانس لیا، تو جنگ کے لیے جائیں، مگر لڑنے سے پہلے بات کریں۔ میدان میں طاقت دکھاؤ، مگر خون بہانے سے پہلے ایک موقع دو۔ سلطان نے سر ہلایا، ٹھیک ہے ارسلان، تم فوج لے کر جاؤ گے۔ قمر الدین کے کمرے میں اسی رات چراغ جلا، مگر اس بار صرف وہ اکیلا تھا۔ اس نے ایک خفیہ خط لکھا، سلطان مہران کے نام۔ خط میں لکھا، ہمارا جنرل ارسلان نیا ہے، نا تجربہ کار ہے، پاگل ہے، آپ حملہ کریں، ہم خود اسے تنہا چھوڑ دیں گے، جنگ آسان ہوگی۔ خط ایک خاص قاصد کے ہاتھ روانہ ہوا، رات کے اندھیرے میں، پچھلے دروازے سے۔ قمر الدین نے چراغ بجھایا اور سوچا کہ اس بار ارسلان نہیں بچے گا۔ ایک صبح ہوئی، ہزاروں سپاہی، گھوڑے، تلواریں، نیزے، اور آگے سب کے آگے ارسلان اپنے گھوڑے پر۔ ارسلان نے جنرل کا لباس پہنا تھا، مگر چہرہ وہی تھا، سادہ، سنجیدہ، آنکھیں ہمیشہ کی طرح دور تک دیکھتی ہوئیں۔ راستے میں اس کے ساتھ ایک بوڑھا سپاہی تھا جس کا نام کریم خان تھا۔ 30 سال کا تجربہ، چہرے پر پرانی لڑائیوں کے نشان، آنکھوں میں وفاداری۔ کریم خان نے آہستہ سے کہا، جنرل صاحب، ایک بات کہوں؟ کہو، ارسلان نے کہا۔ محل سے ایک خط گیا ہے، کس نے بھیجا یہ نہیں جانتا، مگر میرے ایک آدمی نے دیکھا۔ دشمن کو خبر ہے کہ ہم آ رہے ہیں، اور یہ بھی خبر ہے کہ… کریم خان رکا، اور یہ بھی خبر ہے کہ میں تنہا چھوڑ دیا جاؤں گا۔ ارسلان نے خود مکمل کیا۔ کریم خان نے حیرت سے دیکھا، آپ کو پہلے سے معلوم تھا؟ نہیں، ارسلان نے سیدھا دیکھتے ہوئے کہا، مگر اب معلوم ہو گیا۔ شکریہ کریم خان، تو پھر واپس چلیں؟ ارسلان نے ایک لمحہ سوچا، پھر بولا، نہیں، جو سامنے آئے گا اللہ کی مدد سے سنبھال لیں گے، فوج کو آگے لے چلو۔ سرحد پر پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر دل بھاری ہوا۔ ملک فرغانہ کی فوج میدان میں صف باندھے کھڑی تھی، ہزاروں سپاہی، اونچے نیزے، اور آگے سلطان مہران خود اپنے سفید گھوڑے پر۔ ارسلان نے فوج روکی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اپنی فوج کے چہرے دیکھے، کچھ ڈرے ہوئے، کچھ پرجوش، کچھ الجھے ہوئے۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، آج ہم لڑنے نہیں آئے، پہلے بات کریں گے، اگر بات نہ بنی تو پھر اللہ کا نام لے کر آگے بڑھیں گے۔ وہ اکیلا گھوڑا آگے بڑھایا، بیچ میدان میں، نہتا، تلوار میان میں۔ دشمن فوج میں سرگوشیاں ہوئیں۔ سلطان مہران نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا، دونوں میدان کے بیچ میں آ گئے۔ سلطان مہران بڑا آدمی تھا، چوڑے کندھے، گھنی داڑھی، آنکھوں میں سالوں کی سختی۔ اس نے ارسلان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ تم سمرقند کے جنرل ہو؟ ہاں، ارسلان نے بے خوفی سے کہا۔ بہت جوان ہو جنگ کے لیے، مہران نے کہا، لہجے میں طنز تھا۔ اور آپ نے جنگ کے لیے بہت بڑی فوج لائی ہے، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ طاقتور ہے۔
ارسلان نے سیدھا جواب دیا، مگر طاقتور آدمی جنگ سے نہیں ڈرتا اور اتنی ہی بے خوفی سے صلح بھی کر سکتا ہے۔ مہران کی آنکھیں تنگ ہوئیں۔ وہ کچھ کہنے والا تھا کہ اچانک ایک چیخ اٹھی۔ دائیں طرف جھاڑیوں میں ہلچل ہوئی، پھر ایک بھاری آواز، ایک دہاڑ، اور جھاڑیوں کو چیرتا ہوا ایک بہت بڑا شیر نکلا، پیلے بھورے رنگ کا، بڑی بڑی آنکھیں، اور سیدھا سلطان مہران کی طرف دوڑتا ہوا۔ مہران کا گھوڑا بدک گیا، پیچھے ہٹا، اور مہران توازن کھو کر زمین پر گرا۔ شیر ایک پل میں اس پر تھا۔ دونوں فوجوں میں چیخیں اٹھیں۔ مہران کے محافظ آگے بڑھے، مگر گھبراہٹ میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، اور ارسلان نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، سیدھا شیر کی طرف، ہاتھ میں نیزہ اٹھایا اور پوری طاقت سے شیر کے کندھے پر مارا۔ شیر دہاڑا، پیچھے ہٹا، دوبارہ پلٹنے کو ہوا، مگر ارسلان نے گھوڑا گھما کر دوسری طرف سے حملہ کیا۔ شیر لڑکھڑایا، 2 قدم چلا اور گر پڑا۔ پورا میدان خاموش ہو گیا۔ ارسلان نے گھوڑا روکا، سانس لی اور اترا۔ مہران زمین پر بیٹھا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے، چہرے پر خراشیں، مگر زندہ۔ ارسلان نے آگے بڑھ کر ہاتھ بڑھایا۔ اٹھے سلطان مہران۔ مہران نے اوپر دیکھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں کوئی فخر نہیں تھا، کوئی احسان جتانے کا جذبہ نہیں تھا، بس ایک سادہ سا اطمینان تھا کہ ایک انسان کی جان بچ گئی۔ مہران نے ہاتھ تھاما اور اٹھ گیا۔ کافی دیر وہ ارسلان کو دیکھتا رہا، پھر اس نے پلٹ کر اپنی فوج کو دیکھا، پھر ارسلان کو۔ تم نے میری جان بچائی، اور تم میرے دشمن کے جنرل ہو۔ میں کسی کا دشمن نہیں، ارسلان نے کہا۔ میں صرف اپنے سلطان کا وفادار ہوں، اور وفاداری کا مطلب یہ نہیں کہ بے وجہ خون بہایا جائے۔ مہران کی آنکھیں بھر آئیں۔ ایک بوڑھا جنگجو، جس نے زندگی بھر صرف طاقت کو سمجھا تھا، آج اس سادہ سے نوجوان کے سامنے اندر سے ٹوٹ گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، جنگ نہیں ہوگی۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں۔ پھر مہران نے اونچی آواز میں اعلان کیا، یہ شخص میرا دشمن نہیں، یہ میرا محسن ہے۔ سمرقند سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں۔ فوج واپس لو۔ اس کی فوج نے ہتھیار نیچے کر لیے۔ کریم خان ارسلان کے پاس آیا، آنکھیں چمکتی ہوئیں۔ جنرل صاحب، آج تو کمال کر دیا۔ ارسلان نے بس مسکرا کر کہا، کمال اللہ نے کیا، ہم تو بس آلہ تھے۔ سمرقند میں جب خبر پہنچی کہ جنگ نہیں ہوئی اور دشمن نے صلح کر لی تو شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ سلطان مہران خود ارسلان کے ساتھ سمرقند آ رہا ہے، دشمن کی طرح نہیں، مہمان کی طرح۔ سلطان نور الدین دروازے پر کھڑا تھا جب ارسلان واپس آیا۔ دونوں کی آنکھیں ملی۔ سلطان نے کچھ نہیں کہا، بس آگے بڑھ کر ارسلان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس ایک لمحے میں سب کچھ کہہ دیا۔ رات کو جب مہمانوں کا کھانا ہوا، سلطان مہران نے اعلان کیا، میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس نوجوان کو دینا چاہتا ہوں جس نے میری جان بچائی۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ ارسلان نے حیرت سے سلطان نور الدین کو دیکھا۔ سلطان نور الدین مسکرایا، قبول ہے۔ قمر الدین کرسی پر بیٹھا تھا، چہرہ پتھر، ہاتھ بے جان۔ طارق خان کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ ابو الفضل نے محسوس کیا کہ اس کے پاؤں کانپ رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا تھا کہ ارسلان میدان میں مر جائے گا، اور وہ واپس آیا تھا دشمن بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ لے کر۔ اس رات قمر الدین اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ چراغ جل رہا تھا مگر کمرہ اندھیرا لگتا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، یہ ہاتھ جنہوں نے خط لکھا تھا، جنہوں نے بچھو رکھا تھا، جنہوں نے کرسی تراشی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کیں۔ دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا آدمی آیا۔ یہ مشیر نجم الدین تھا، سب سے پرانا درباری، سفید داڑھی، جھکی کمر، مگر آنکھوں میں ابھی بھی روشنی تھی۔ وہ آ کر قمر الدین کے سامنے بیٹھ گیا۔ بہت دیر خاموشی رہی، پھر نجم الدین نے آہستہ سے کہا، قمر الدین، میں نے سب دیکھا ہے، بچھو بھی، کرسی بھی، اور وہ خط بھی۔ قمر الدین نے آنکھیں کھولی، چہرے پر خوف آیا۔ نجم الدین نے ہاتھ اٹھایا، میں بادشاہ کو نہیں بتاؤں گا، مگر تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ آگے جھکا، آواز دھیمی مگر بھاری، دوست، رک جاؤ۔ جسے اللہ عزت دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ تم نے ہر بار اسے گرانے کی کوشش کی، اور ہر بار اس کی عزت بڑھتی رہی۔ تم نے بچھو رکھا، اس کی جان بچی۔ تم نے کرسی توڑی، اس کو عزت ملی۔ تم نے دشمن سے ملایا، اس کو رشتہ ملا۔ کیا اب بھی سمجھ نہیں آئی؟ قمر الدین کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ حسد چھوڑو، نجم الدین نے کہا۔ آواز میں سختی نہیں تھی، درد تھا۔ سچائی اپناؤ، ابھی وقت ہے۔ اگلے دن کا دربار۔ سلطان نور الدین تخت پر بیٹھا تھا۔ قمر الدین اٹھا، اور سب نے دیکھا کہ اس کے قدم بھاری تھے، جیسے برسوں کا بوجھ اٹھائے چل رہا ہو۔ وہ سلطان کے سامنے آیا اور جھک گیا۔
اتنا کہ پیشانی تقریباً زمین سے لگ گئی۔ حضور، میں نے غلطی کی، بہت بڑی غلطی۔ میں نے حسد میں اندھا ہو کر ایسے کام کیے جن کی میں معافی کے قابل نہیں۔ دربار میں سکوت چھا گیا۔ سلطان نے اسے دیکھا، پھر ارسلان کو دیکھا۔ ارسلان نے سر ہلایا۔ سلطان نے لمبا سانس لیا اور کہا، قمر الدین، میں جانتا تھا، مگر میں انتظار کر رہا تھا کہ تم خود سمجھو۔ آج سمجھ گئے تو معاف کیا، مگر یاد رہے، آج کے بعد سچائی کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ طارق خان اور ابو الفضل نے بھی سر جھکا لیے۔ نجم الدین ایک کونے میں بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اس دن کے بعد دربار بدل گیا۔ قمر الدین نے سچ بولنا سیکھا، آہستہ آہستہ مگر سیکھا۔ طارق خان نے اپنی فوجی قابلیت کو ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ سلطنت کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ ابو الفضل نے خزانے کا حساب ایمانداری سے رکھنا شروع کیا، اور ارسلان، وہ وہی رہا جو تھا، سادہ، سیدھا، بے خوف۔ بس اب اس کے ساتھ ایک فرق تھا۔ جب وہ صبح اپنے حجرے کی کھڑکی سے سمرقند کو دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں وہی خواب ہوتا جو جنگل میں تھا، شاندار شہر، بازار، مسجدیں، باغ، اور اب وہ خواب پورا ہونے کے قریب تھا۔ اس نے جیب سے وہ پتھر نکالا اور میز پر رکھا، پھر قلم اٹھایا اور نقشہ بنانا شروع کیا، اس بار کاغذ پر۔ اختتام سلطنت سمرقند نے اس دور میں ترقی کی جو پہلے نہیں دیکھی تھی۔ ارسلان کے نقشے پر نئے بازار بنے، نئی مسجدیں اٹھیں، دریا کے کنارے باغ لگے۔ سلطان مہران کی بیٹی سے ارسلان کی شادی ہوئی اور دو سلطنتیں ایک ہو گئیں۔ سلطان نور الدین نے آخری عمر میں کہا، میں نے زندگی بھر ہوشیار لوگ ڈھونڈے، مگر سب سے ہوشیار شخص مجھے جنگل میں ملا، ایک درخت کے نیچے، خود سے باتیں کرتا ہوا۔ اور لوگوں نے کہا کہ جو اللہ کی راہ پر چلے، سچ بولے اور نیت صاف رکھے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں گرا سکتی۔ جال بچھانے والے خود اپنے جالوں میں الجھ جاتے ہیں، اور جسے اللہ اٹھائے وہ اونچا ہی جاتا ہے۔